अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं हूँ अरीज और आप हैं इस वक्त मेरे यूट्यूब चैनल अरीशा नावल्स पे। तो गाइस, आज हम रीड करेंगे हमारे नावल जुनून इश्कम की सॉरी शिद्दत जुनून की। यार क्या हो रहा है आजकल, जुनून इश्कम कुछ ज़्यादा मुझे याद आ रहा है। तो मेरे ख्याल में मुझे ना खुद ही उसको बैठ के पढ़ना शुरू कर देना चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छा हो गया, कोई अच्छा नावल नहीं पढ़ा और मुझे अपना ये नावल बहुत पसंद है। वैसे आप लोगों को जुनून इश्कम नावल कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और कितनी कितनी दफ़ा पढ़ा है ये भी बताइएगा। और उसमें फ़ेवरेट कपल कौन सा है आपका। वैसे मेरे तो जितने भी लिखे हुए किरदार होते हैं सारे ही मेरे फेवरेट होते हैं, लेकिन मुझे जो जुनून इश्कम नावल था उसमें आलू के चालू का किरदार सबसे ज़्यादा पसंद था, हमारे आलम साहब का। और उसको प्यार भी बहुत मिला, उस पर गुस्सा भी बहुत, मेरे रीडर ने गालियाँ भी उसको बहुत दी, लेकिन वो किरदार लिखते हुए मुझे बहुत मज़ा आया था। और दूसरा, मुझे शेर का किरदार बहुत ज़्यादा पसंद था, शेर और लाली का, उनके कपल के फ़नी सीन लिखते हुए बहुत अच्छा लगा था। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आपके अगर मेन रूह यारम और करदम और मुकद्दम हुरिया वगैरह से निकल कर किसी और नावल की तरफ आया जाए तो आपकी मेरे पुराने नावल्स में से फेवरेट कपल कौन सा है। वैसे मेरा मोस्ट फेवरेट कपल सरदार और सीरत का है, क्योंकि वो मेरा फर्स्ट नावल था। और जो पहली पहली चीज़ होती है ना, वो पहला प्यार पहला ही होता है, वो फिर दूसरा तीसरा नहीं हो सकता। फिर ना तो आपका यारम और रूह वहाँ आ सकते हैं, और ना ही मुकद्दम और हुरिया आ सकते हैं जहाँ मेरे सलार और सीरत हैं। आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि मेरे सारे नावल्स में से आपका फेवरेट वाला कौन सा है। तो हम शुरू करते हैं हमारा आज की एपिसोड। तो लेट्स स्टार्ट। शिद्दत जुनून, किस्त नंबर 46, तहरीर अरीज शाह। ज़रान छोड़े मुझे, आप बाहर जाने दें। आपका तो रोमांस ही ख़त्म नहीं हो रहा। मुझे यहाँ नहीं रहना। ज़बरदस्ती अपना आप उसकी गिरफ्त से वो छुड़वाने की कोशिश कर रही थी। नहीं छोड़ूंगा। क्या कर लोगी? अभी मेरा दिल नहीं भरा। अभी मेरे पास रहो, मेरी बाहों में कैद रहो। मैं तुम्हें यूं ही प्यार करता रहूं। वो इसे अपनी बाहों में कैद करते हुए बोल रहा था। जी नहीं, छोड़े मुझे। आपका रोमांस से दिल नहीं भर रहा, लेकिन मेरा पेट आपके रोमांस से नहीं भर सकता। मुझे भूख लगी है, मुझे खाना खाना है। वो तंग आकर बोली तो ज़रान मुस्कुरा दिया। इसका बस चलता तो वो हमेशा इसके लिए इसे अपनी बाहों में हमेशा के लिए इसे अपनी बाहों में कैद कर लेता, लेकिन इसे भूख लगी हुई थी। भूख से इसकी जान जा रही थी, और जब से यहाँ आई थी इसने कुछ खाया भी नहीं था, और ऊपर से ज़रान की जानलेवा कुर्बत ने उसके होश उड़ा रखे थे। तो मेरी जान को भूख लगी हुई है, मैं अभी कुछ खाने के लिए मंगवाता हूँ। वो उठकर बैठते हुए बोला था। नहीं ज़रा, बाहर जाकर सबके साथ खाना खाएंगे ना, समझने की कोशिश करें। बाहर क्या सोच रहे होंगे हम लोग सब लोग। शाम होने को है तो क्या हुआ मेरी जान, हम हनीमून पर आए हैं, और वैसे भी हनीमून पे कपल्स सिर्फ एक दूसरे के बारे में सोचते हैं, किसी तीसरे चौथे के बारे में नहीं। वो इसे बेफिक्र करते हुए बोला था। नहीं ना, मुझे अब जाना है, बहुत देर हो चुकी है, और आपको भी अब चलना चाहिए, प्लीज़ ना। वो बड़े प्यार से बोली थी, जबकि वो इसके इतने मीठे अंदाज पर पिघल गया था। ठीक है यार, क्या याद करोगी अपने हनीमून के कीमती वक्त से। मैं थोड़ा सा वक्त इन लोगों के लिए निकालने को तैयार हूँ। वो उठते हुए बोला तो इबादत ने सुकून की सांस ली थी। वो चारों बाहर बैठे बातें कर रहे थे। रात को ज़बर कब वापस आया था उसे पता नहीं चला था, क्योंकि वो थोड़ी ही देर में नींद में उतर चुकी थी।
فلم دیکھتے دیکھتے ساتھ میں باتیں کرنے کا اپنا ہی مزہ تھا، اسی لیے جب اسے کوئی باتیں کرنے کو نہیں ملا تو تھوڑی ہی دیر میں نیند کی دیوی اس پر مہربان ہو گئی تھی۔ صبح جاگی تو زبر اس کے ساتھ والے بیڈ پر آرام سے سویا پڑا تھا۔ اس نے سب سے پہلے اسے کک کر کے جگایا تھا، کیونکہ رات کو اگر وہ جلدی آ جاتا تو وہ فلم دیکھتے اور وہ ہرگز صبح جلدی نہ جاگتی، جبکہ زبر جاگنے کے بعد اسی پر الزام لگا چکا تھا، کیونکہ فجر کے وقت سے وہ اسے کافی دیر تک جگاتا رہا تھا، لیکن وہ جاگے ہی نہیں تھی۔ اور اس وقت وہ بڑے آرام سے یہ سارا قصہ بارق اور سحرش کو سنا رہا تھا، جو اس کی باتیں سنتے ہوئے ہنس رہے تھے۔ تھوڑی دیر میں عروش اور شعر نے بھی انہیں جوائن کر لیا تھا۔ ارے آپ لوگ یہاں کیوں آ گئے ہیں؟ ہمیں تو لگا تھا کہ آپ اکیلے ہی کہیں گھومنے پھرنے نکل گئے ہوں گے، کیونکہ آپ لوگوں کو تو یاد ہی نہیں رہتا کہ آپ کے ساتھ کوئی اور بھی آیا ہوا ہے۔ ان دونوں کو دیکھتے ہوئے ایزا بولی تھی۔ وہ ٹھنڈ بہت تھی نا، ایزا کمرے سے باہر نکلنے کا دل ہی نہیں کر رہا تھا۔ عروش نے فوراً کہا تھا، کوئی بات نہیں ہے عروش، ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمیں بھی تھوڑی ہی دیر ہوئی ہے باہر آئے ہوئے، اور یہ جو یہاں بیٹھ کر تم سے باتیں بنا رہی ہے نا، یہ بھی ابھی بستر سے نکل کر یہاں آئی ہے۔ ارے بھابھی، ایسے کون کرتا ہے، تھوڑا سا تنگ تو کرنے دیتی، وہ منہ بنا کر بولی تو عروش اس کے پاس ہی آ کر بیٹھ گئی۔ برف باری رک گئی ہے، چلیں کہیں گھومنے کے لیے چلتے ہیں، ایزا نے انہیں دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ زران صاحب واپس دنیا میں آ جائیں تو کہیں گھومنے کے لیے چلیں گے، فی الحال تو جناب خوابوں کی دنیا سے باہر نکلنے کا نام ہی نہیں لے رہے۔ بارق کو اچانک ہی زران کی یاد آ گئی تھی۔ خود بھی نہیں نکل رہے اور میری سہیلی کو بھی نہیں نکال رہے، وہ بیچاری پتہ نہیں ان کے ساتھ کہاں پھنس گئی ہے۔ ہم دونوں تو اتنا انجوائے کرنے والے تھے اس ٹرپ کو، لیکن مجال ہے جو اس نے مجھے ٹھیک سے اپنی شکل بھی دکھائی ہو، وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ ایزا میرا بچہ، اس ٹرپ میں تمہیں تمہاری سہیلی مل جائے یہ بات ناممکن سی ہے، اسی لیے بہتر یہی ہے کہ تم اس ٹرپ میں کم سے کم اپنی سہیلی کو تو بھول ہی جاؤ، اور اب نہ اس ٹرپ کو انجوائے کرو، اب ایک مصروف انسان کی مصروف بیوی ہے، سحرش نے اسے دیکھتے ہوئے کہا تھا۔ بھابھی آپ کو تو خدا کا واسطہ ہے، اس طرح سے تو نہ کہیں، میں اتنے تو کل رات کو ہی اس کو اتنا زیادہ مس کیا، اور اس مینیجر کو پکڑ کر لائیں، میں ذرا اس سے پوچھتی ہوں کہ اس نے جھوٹ کیوں بولا، رات کو تو کہہ رہا تھا کہ سارا دن برف باری رہے گی اور راستے بھی بلاک ہوں گے، اب برف باری بھی ختم ہو چکی ہے، راستے بھی کھل چکے ہیں، اس کے چکر میں ہم رات کو اتنی دیر سے سوئے۔ اب ایزا کو ہوٹل کے مینیجر کی یاد آ گئی تھی۔ یار، اس نے موسم کو دیکھتے ہوئے اندازہ لگایا ہوگا یہاں کا رہنے والا ہے تو تکا مار دیا ہوگا۔ خیر چھوڑو، اب تو راستے کھل چکے ہیں نا، ہم کہیں بھی جا سکتے ہیں، وہ اسے خوش کرتے ہوئے بولا تھا، جب زران اور عبادت بھی کمرے سے باہر نکل کر ان کے پاس آ بیٹھے تھے۔ کہاں جانے کی تیاری ہو رہی ہے بھائی ہمارے بغیر؟ زران وہیں آگ کے قریب بارق والی جگہ پر آ کر بیٹھ گیا تھا۔ ہم تم لوگوں کے بغیر جانے کا ارادہ
हरगिज़ नहीं रखते। तुम लोग हमारे साथ चलो, रास्ते खुल चुके हैं और मैनेजर ने कहा है कि हम लोग कहीं भी बाहर घूमने के लिए जा सकते हैं। बारिक ने तफसील से बताया था, जिस पर उसने हाँ में सर हिलाया। क्या बात है, मतलब मैं अपनी बीवी को लेकर कहीं भी घूमने के लिए जा सकता हूँ। वो इस अंदाज में बोला था कि सब इसे घूर कर रह गए। कम ऑन यार, अब आप ये मत कहिएगा कि हम यहाँ पर भी सब मिलकर किसी स्कूल ट्रिप की तरह घूमने जाएंगे। हरगिज़ नहीं, मैं अपनी बीवी के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाना चाहता हूँ, वो बड़े मज़े से बोला था। ठीक है, तो जो दिल में आए वो करो। मैं अपनी बीवी के साथ जा रहा हूँ। ज़बर, तू अपनी बहन को ले जा, और शहीर, तू अपनी बीवी को ले जा। हम फजूल में तुम लोगों के जागने का इंतज़ार कर रहे थे। चलो जहरिश। वो जहरिश का हाथ थामे इससे लिए सीढ़ियाँ उतर गया था, जबकि वो अरे अरे करती रह गई। सो मैं भी अपनी बीवी को लेकर जा रहा हूँ। शायर ने अरूश को उठने का इशारा किया तो वो खामोशी से इसके साथ ही उठकर उसके पीछे जाने लगी। अब ज़बर ने आहिस्ता से इज़ा के बूट पर पैर मारा था, जो कि ज़बर के ज़बरदस्ती मोटे कपड़े पहनाने की वजह से इस वक्त गुड्डा बनी हुई थी। हम पास से घूम कर आएंगे, सर्दी ज़्यादा है, तुम्हारी तबीयत ख़राब हो जाएगी। वो इज़ा को खड़े करते हुए इसके शानों पे हाथ रखता इसे लेकर जा चुका था, जबकि एक इबादत इन सब को देखते रोनी शक्ल बनाकर अब ज़रान को देख रही थी, जो बड़े मज़े से कुर्सी की पुश्त से टेक लगाए सबको बाय बाय कर रहा था। मुझे नहीं जाना आपके साथ किसी भी लॉन्ग ड्राइव पर। सब साथ जाते तो कितना मज़ा आता ना। वो पैर पटकती उठकर खड़ी हो गई थी, जबकि ज़रान अगले ही लम्हे उठते हुए इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। जबकि रेहान जबकि ज़रान इसे अपनी बाहों में उठा चुका था। ज़रान, ये आप क्या कर रहे हैं? हम रूम में नहीं हैं, वो घबरा कर इससे कहने लगी थी, जबकि वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठाता 5-6 सीढ़ियों से नीचे उतर चुका था। मुझे ये सब कुछ नहीं पता, बस ये पता है कि मैं अपनी बीवी के साथ एक बहुत ही मज़े की ड्राइव इंजॉय करना चाहता हूँ। वो गाड़ी की तरफ बढ़ते हुए बोला था, जबकि इबादत इसे ठीक से घूर तक नहीं पा रही थी। शर्म से इसका बुरा हाल हो रहा था। वो गाड़ी का दरवाज़ा खोलता इसे अंदर बिठाता जल्दी से ड्राइविंग सीट संभाल चुका था। तुम्हें ये पहाड़ पसंद है अरुष? वो गाड़ी चलाते हुए इसकी तरफ मुतवज्जा हुआ था, जिसका ध्यान पूरी तरह से उन ऊंचे ऊंचे पहाड़ों में लगा था। हाँ, बहुत पसंद। मुझे पहाड़ों से इश्क है। मुझे हमेशा से शौक़ था ऐसी वादियाँ देखने का, और आज़ाद कश्मीर बहुत खूबसूरत है, इसमें कोई शक नहीं। अब तक जितना देखा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा नहीं था कि जिन पहाड़ियों से मुझे इश्क है, इन्हीं पहाड़ों में आकर मेरी ज़िंदगी शुरू होगी। हाँ बिल्कुल, ज़रूरी नहीं कि हम जो अपनी ज़िंदगी के लिए सोचें वही हमारा मुकद्दर बने। मैं यहाँ पर आना था मेरे साथ, क्योंकि तुम्हें इन पहाड़ों से इश्क है और मुझे तुमसे। वो इस अंदाज में बोला कि अरूश का सारा ध्यान पहाड़ों से हटकर इसकी तरफ हो गया था। आपको मुझसे? वो बेयकीनी से इसे देखते हुए बोली तो शायर ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया था। हाँ अरूश,
میں تم سے محبت کرتا ہوں، آج سے نہیں بلکہ جب سے تمہیں دیکھا ہے تب سے۔ اس دن جس دن پہلی دفعہ تم یونیورسٹی آئی تھی، مجھے کچھ لوگوں نے تمہاری طرف متوجہ کیا تھا کہ تم یونی کی نئی لڑکی ہو۔ وہ سب تمہارے ساتھ کوئی پرینک وغیرہ کرنا چاہتے تھے، لیکن میں نے انہیں منع کر دیا کیونکہ تم اتنی سہمی ہوئی تھی، ڈری ہوئی تھی کہ میں نے سب سے یہی کہا کہ وہ تمہیں نہ چھیڑیں، اور ان لوگوں نے میری بات مان لی تھی۔ اور پھر آہستہ آہستہ وہ لوگ مجھے تمہارے نام سے چھیڑنے لگے، تنگ کرنے لگے۔ انہیں اکثر تمہارا نام لے کر وہ اپنی باتیں مجھ سے منوا لیا کرتے تھے۔ ایک دن کسی نے آ کر مجھے یہ بتایا کہ تمہیں نوٹس کی ضرورت ہے، اور میرے پاس پچھلے 4 سال کے سارے نوٹس پڑے تھے۔ تم ایک لائق اسٹوڈنٹ تھی۔ میں نے سوچا کہ میں تمہیں اپنے نوٹس دے دیتا ہوں۔ تب بھی ان سب نے مجھے بہت تنگ کیا۔ میں تمہیں وہاں نوٹس دینے آیا تھا، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ مجھ سے پہلے کوئی لڑکا تمہیں چھیڑ چکا ہے، اور تم غلط فہمی کی بنا پر مجھے تھپڑ مار چکی تھی۔ اس دن مجھے بہت غصہ آیا۔ وہ میرا یونیورسٹی کا آخری دن تھا۔ یونیورسٹی کے 4 سال میں نے بہت اچھے سے گزارے تھے۔ کسی لڑکی کے ساتھ افیئر تو دور کی بات، کسی کے ساتھ میرا نام تک لینا میرے گروپ کے لوگ گناہ سمجھتے تھے۔ ایسے میں کسی لڑکی کا مجھے تھپڑ مارنا پوری یونیورسٹی کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ ایک لمحہ میرے 4 سال کی عزت خاک میں مل گئی۔ مجھے بہت افسوس تھا اس بات کا۔ مجھے افسوس اس بات کا نہیں تھا کہ مجھے افسوس اس بات کا نہیں تھا، بلکہ اس بات کا تھا کہ مجھ سے پہلے کسی نے تمہیں تنگ کیا تھا۔ اس کے بعد میں نے یونیورسٹی چھوڑ دی، لیکن مجھے اندازہ نہیں تھا کہ یونیورسٹی ٹرپ پر ہماری دوبارہ ملاقات ہو جائے گی۔ تم وہاں اپنے کزن احسن کے ساتھ تھی، لیکن میں نے کسی طرح کا ریئیکٹ نہیں کیا، اس طرح دکھایا جیسے میں تمہیں جانتا ہی نہیں۔ لیکن پھر جب وہاں اس ہوٹل کے باہر سے ہم سب کی واپسی ہوئی اور تمہیں وہیں پر چھوڑ دیا گیا، میں بہت پریشان ہو گیا تھا۔ میں نے ان لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ تم ابھی تک بس پر سوار نہیں ہوئی ہو، لیکن اس ٹیچر اور بس ڈرائیور نے میری بات کو پوری طرح سے اگنور کر دیا۔ میں سمجھ گیا تھا کہ کوئی گیم ہے۔ وہ بس ڈرائیور بار بار احسن کی طرف دیکھ رہا تھا، اور پھر اس ٹیچر نے بھی مسکرا کر دیکھا تھا۔ پتہ نہیں وہ لوگ کیا کرنے کا ارادہ رکھتے تھے، لیکن میں وہیں بس سے اتر گیا تھا۔ ویسے تو میں وہیں سے واپس آزاد کشمیر آنے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن راستے میں ہی اتر جانا تھا، لیکن وہاں کراچی اس ہوٹل کے قریب ہی اتر گیا۔ میں واپس وہاں پر آیا تو میں نے تمہیں وہاں پریشانی سے آگے پیچھے ہوتے دیکھا۔ کسی نے تمہیں بس سٹاپ پر جانے کے لیے کہا تھا۔ میں تمہارے پیچھے پیچھے ہی رہا تھا، کیونکہ مجھے ڈر تھا کہ کہیں تم کسی مصیبت کا شکار نہ ہو جاؤ۔ یہ میری محبت ہی تھی عروش، جو مجھے وہاں سے جانے نہیں دے رہی تھی۔ تقریباً 2 گھنٹے کے بعد وہ بس واپس وہاں آئی تمہیں لینے کے لیے۔ جب اس ٹیچر نے کہا کہ تم اپنے بوائے فرینڈ سے ملنے کی وجہ سے یہ بس مس کر رہی تھی، پھر ڈرائیور نے بھی تمہیں اسی طرح سے باتیں سنائی، اور احسن نے بھی تمہیں یہی سب کچھ کہا۔ مجھے اندازہ تھا کہ شاید احسن تم سے شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے۔ پھر مجھے نہیں پتا کہ وہاں کیا ہوا۔ جب تم بس کے اوپر چڑھ گئی تو میں وہاں سے پلٹ کر آ گیا تھا۔
مجھے اندازہ نہیں کہ تم ان سب چیزوں کا شکار ہو جاؤ گی۔ اس دن میں بار بار تمہارے سامنے اس لیے آ رہا تھا تاکہ تم خوف زدہ نہ ہو، تمہیں یہ نہ لگے کہ کوئی جاننے والا تمہارے آس پاس ہے۔ لیکن میں نہ تو تم سے مخاطب ہوا اور نہ ہی تمہارے قریب آ کر بیٹھا کہ کہیں تم مجھے مزید غلط نہ سمجھو۔ مجھے اندازہ نہیں تھا کہ وہ لوگ اتنے سالوں سے تم پر بے بنیاد الزام لگا رہے ہیں۔ اگر مجھے اندازہ ہوتا تو میں کب کا تمہارے گھر آ چکا ہوتا۔ وہ تفصیل سے بتا رہا تھا جب عروش نے غصے سے اس کی طرف دیکھا۔ اور میرے گھر آ کر کیا کرتے؟ جو الزام 4 سال بعد لگایا وہ پہلے لگا دیتے۔ میرے باپ کا سر جو 4 سال کے بعد جھکا وہ پہلے جھکا دیتے۔ میرے کردار کی دھجیاں اڑا دیتے۔ 4 سال سے میں لڑ رہی تھی، سب کو بتا رہی تھی کہ میں بے قصور ہوں۔ تم نے آ کر کیا کیا؟ مجھے سب کی نظروں میں گناہگار بنا دیا۔ وہ بے حد غصے سے بولی تھی۔ انوش، اگر میں تم سے یہ کہوں کہ یہ سب کچھ میں نے تمہارے بابا کے کہنے پر کیا تو تم مجھ پر یقین نہیں کرو گی، لیکن سچ یہی ہے۔ ایسا کہنے کے لیے مجھے تمہارے بابا نے ہی اشارہ کیا تھا، کیونکہ تمہارے تایا ابو اور ان کی فیملی کھل کر سامنے آ چکی تھی۔ وہ لوگ صرف اور صرف تمہارا گھر حاصل کرنے کے لیے تم سے شادی کرنا چاہتے تھے۔ اس گھر کو جہیز کے طور پر تم سے لینا چاہتے تھے۔ ان لوگوں کا لالچ وہ گھر تھا، انہیں تم سے کوئی مطلب نہیں تھا۔ اور جب تمہارے بابا کو یہ بات سمجھ میں آئی تب انہوں نے مجھے ایسا کرنے کے لیے کہا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ ان کے خاندان والے کتنا گرتے ہیں۔ تم یہیں سے اندازہ لگا لو کہ شادی کرنے کے لیے تو وہ احسن بھی تم سے تیار تھا۔ اگر انہوں نے تمہاری شادی خاندان میں کرنی ہوتی تو کیا وہاں نہ کر دیتے؟ اگر وہ تمہارا نکاح مجھ جیسے ایک غیر اجنبی انسان سے کروا سکتے ہیں تو اپنے بھتیجے احسن سے کیوں نہیں؟ کیونکہ وہ اس کی نیت کو سمجھ چکے تھے۔ تم نے میری بات سننے یا سمجھنے کی کوشش نہیں کی عروش۔ تم اپنے بابا سے بات کرو، وہ تم سے ناراض نہیں ہیں۔ ان کا نمبر دو مجھے، میں تم سے ان کی بات کرواتا ہوں۔ پلیز شہیر، بس کرو، بند کرو میرے ساتھ کھیلنا، میرے جذبات کے ساتھ کھیلنا بند کرو۔ میرے بابا نے جھکے سر کے ساتھ مجھے تمہارے ساتھ رخصت کیا ہے۔ وہ خوش نہیں تھے۔ میں اپنے بابا کو خوشی دینا چاہتی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے صرف اور صرف انہیں دکھ دیا ہے۔ خدا کے لیے مجھے جھوٹے دلاسے دینا بند کرو۔ میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑتی ہوں، اس ٹاپک کو بند کرو۔ وہ سچ مچ میں ہاتھ جوڑ چکی تھی جبکہ شعر نفی میں سر ہلا گیا تھا۔ آخر یہ لڑکی اس پر یقین کیوں نہیں کرتی تھی؟ ہنی مون سے واپس آتے ہی وہ کراچی جانے کا ارادہ کر چکا تھا۔ اپنے بابا سے مل کر وہ اپنی ساری غلط فہمیاں دور کر لے تبھی بہتر تھا، ورنہ آگے جا کر یہ قصہ کوئی اور رنگ روپ اختیار کرنے والا تھا اور وہ اسے اپنی زندگی میں کسی طرح کی کوئی پرابلم نہیں چاہتا تھا۔ وہ عروش کے ساتھ ایک کامیاب زندگی گزارنا چاہتا تھا، غلط فہمیوں کے بیچ نہیں۔ وہ یہ معاملہ ہی حل کر دینا چاہتا تھا۔ یہاں سے جاتے ہی وہ کراچی جانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ بارک، ہمیں اس طرح سے نہیں آنا چاہیے تھا۔ سب کے ساتھ آتے، اور ویسے بھی ہم عزا کے لیے یہاں آئے تھے۔ آپ اسے چھوڑ کر ہر طرف جا رہے ہیں۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولے، میری جان، عزا زبر کے ساتھ ہے اور زبر اس کا بہت اچھے سے خیال رکھ رہا ہے، اور ویسے بھی وہ مجھ سے کہیں زیادہ زبر اور شعر کے ساتھ انجوائے کرتی ہے، کیونکہ وہ دونوں اس کے مطابق ہیں اور اس کی باتیں مان جاتے ہیں، جبکہ میں اسے ڈانٹ کر ناراض کر دیتا ہوں۔ اسی لیے میں نے اسے زبر کے ساتھ بھیجا ہے، اور میں
कौन सा यहाँ सारा दिन के लिए तुम्हें लेकर आया हूँ, बस थोड़ी देर यहाँ घूम फिर कर हम वापस चलेंगे, तुम फिक्र मत करो। और देखो वो कितनी प्यारी शॉल है, आओ मैं तुम्हें ले कर देता हूँ। वो थोड़े फासले पर हाथों से की गई कढ़ाई की शॉल को देखते हुए बोला, तो वो इसके साथ ही गाड़ी से बाहर आई थी। ये बहुत बड़ा बाज़ार था जिसमें दुकानें नहीं थी, बल्कि सब कुछ सड़क के किनारे किनारे ही लगा था। टोपियाँ, हाथ से बनी की गई कढ़ाई वाली चादरें, इसके अलावा हाथ से बनी गई बहुत सारी चीज़ें जो दिखने में बहुत अच्छी लग रही थी। और जहरिश को इस तरह की जगह पसंद भी थी, तो वो काफ़ी इन्जॉय कर रही थी। वो हाथ पर क्या कर रहा है, वो सबके लिए शॉल लेने के बाद एक आदमी की तरफ देखने लगी थी जिसके पास चंद औरतें बैठी अपना हाथ दिखा रही थी। अरे कुछ नहीं, फजूलियात है और कुछ भी नहीं। वो हाथ देखता है और बताता है कि आगे ज़िंदगी में क्या होने वाला है। वो हंसते हुए इसे बताने लगा, ऐसा भी होता है क्या, इन्हें सच में सब कुछ पता होता है। वो परेशानी से पूछने लगी तो बारिक ने मुस्कुराकर नफ़ी में सर हिलाया था। अरे नहीं मेरी जान, इन लोगों ने बस अपना रोज़गार लगाया हुआ है, और पागल तो ये लोग हैं जो इन पर यकीन कर लेते हैं। भला हाथों की लकीरें देखकर कोई बता सकता है कि आने वाले कल में क्या होने वाला है। वो गाड़ी में सामान रखते हुए इससे कहने लगा, बारिक क्या हम भी अपना हाथ दिखाएं। वो गाड़ी में बैठने के बजाय इससे पूछने लगी तो बारिक ने फ़ौरन नफ़ी में सर हिलाया था। ये शिर्क है जहरिश, हम ऐसा कुछ नहीं करने वाले, चलो गाड़ी में बैठो। फ़ौरन वो इनकार कर गया। शिर्क तब है जब हम उस पर यकीन करें, मैं तो बस अपने हाथ दिखाने की बात कर रही हूँ। पता तो चले कि वो आदमी क्या करेगा, हमारे बारे में कहेगा, हमारे बारे में। वो एक्साइटेड सी होकर इसे देखने लगी थी। गाड़ी में बैठो जहरिश, हम ऐसा कुछ भी नहीं करवाने वाले। वो इनकार करने लगा था जब जहरिश इसकी बात माने बगैर ही इस आदमी की तरफ कदम बढ़ा चुकी थी। इसने गुस्से से गाड़ी का दरवाज़ा बंद करते हुए उसके पीछे की राह ली थी। अल्लाह अल्लाह, आपकी लकीर में औलाद नहीं लिखी, वो इसके हाथ को देखते हुए बोला। जबकि इसकी बात सुन जहरिश गुस्से से उसे देखने लगी थी, हालांकि इसका दिल काम कर बाहर आने को था। आपके हाथ में तो औलाद की लकीर ही नहीं है, आपको औलाद नहीं होगी। वो आदमी बड़े मज़े से, बड़े सुकून से इसके दिल की दुनिया हिला गया था। क्या मतलब, क्या मतलब, ऐसा कैसे हो सकता है, आपका दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया, क्या बकवास कर रहे हैं आप। वो गुस्से से उसे देखते हुए कहने लगी, जबकि इसके बिल्कुल साथ खड़ा बारिक इसके गुस्से को समझता इसका हाथ थाम चुका था। मैंने तुमसे कहा था ना, ये लोग यही सब कुछ फजूल बोल कर पैसे कमाते हैं और कुछ भी नहीं। दिमाग ख़राब होता है इन लोगों का जो इन पर यकीन करते हैं। तुम्हें मना किया था तब तो तुमने मेरी बात सुनी नहीं, अब चलो यहाँ से। वो इसे खड़ा करते हुए कहने लगा था जब इस आदमी ने बारिक का हाथ थामा। आप इनके शौहर हैं, आपके हाथ में औलाद की लकीर है। वो आदमी इसका हाथ देखते हुए बोला ही था जब उसने गुस्से से अपना हाथ निकाल दिया। दिमाग ख़राब करने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी बीवी है। अगर इसके नसीब में तुम्हारे कहने के मुताबिक औलाद नहीं है तो मेरे नसीब में भी नहीं है। वो गुस्से से इसका हाथ थामे आगे ले जाने लगा था। ऐसे लोगों पर यकीन करने वाले भी पागल होते हैं,
یہ بھی پاگل ہوتے ہیں جو پیسوں کی خاطر کچھ بھی بول دیتے ہیں۔ چلو گاڑی میں بیٹھو، ہم واپس چلتے ہیں۔ اچھے ہاتھ سے موڈ کا بیڑا غرق ہو گیا۔ وہ اسے زبردستی گاڑی میں بٹھاتے ہوئے بول رہا تھا۔ جبکہ زہرش کچھ بھی نہیں بول رہی تھی، وہ بالکل خاموش تھی۔ کیا ہو گیا؟ تم اس طرح سے پریشان کیوں ہو گئی ہو؟ وہ جو کب سے بول رہا تھا اس کی طرف سے خاموشی محسوس کر کے پوچھنے لگا۔ اس آدمی نے ایسا کیوں کہا کہ آپ کے ہاتھ میں اولاد کی لکیر ہے اور میرے ہاتھ میں نہیں؟ وہ پریشانی سے اس سے پوچھنے لگی تھی۔ ایک عجیب سا خوف اسے ہر طرف سے گھیرے ہوئے تھا۔ اس نے اگلے ہی لمحے اسے تھام کر اپنے سینے میں چھپا لیا تھا، کیونکہ وہ الو کا پٹھا آدمی پاگل ہے اور اس پر یقین کرنے والے بھی پاگل ہی ہوتے ہیں۔ تمہیں کیا لگتا ہے اگر وہ کوئی جوتشی ہوتا یا اس کے ساری باتیں سچ ہوتی یا وہ واقعی لکیروں کا فن جانتا تو اس طرح سڑک پر بیٹھ کر اپنا ہنر دکھا رہا ہوتا؟ نہیں میری جان، اگر اسے اس طرح کا کوئی فن آتا ہوتا یا اللہ پاک نے اسے اس طرح کے کسی ہنر سے نوازا ہوتا تو وہ یہاں سڑک پر نہ بیٹھا ہوتا۔ بے فکر ہو جاؤ، بکواس کرتا ہے، ایسا کچھ نہیں ہے جیسا اس نے کہا ہے۔ تمہارے ہاتھ میں بھی اولاد کی لکیر ہے اور میرے ہاتھ میں بھی ہے۔ جلد ہی ہمارے گھر میں چھوٹے چھوٹے سے بچے کھیلیں گے۔ فضول کی ٹینشن لینا بند کر دو۔ مجھے لگ رہا ہے کہ میرے گھر والوں کی طرف سے تم پر بچے کا پریشر ہے۔ اس نے اندازہ لگایا تو اس نے فوراً نفی میں سر ہلایا تھا۔ سچ یہی تھا کہ کسی کی طرف سے اس پر اولاد کے لیے کوئی پریشر نہیں تھا۔ بس اس دن صدیقہ خالہ کی باتوں سے وہ گھبرا گئی تھی۔ وہ جلد سے جلد اپنے بچے کے بارے میں سوچنا چاہتی تھی۔ نہیں، بس مجھ پر کسی طرح کا کوئی پریشر نہیں ہے، بس میں خود بچے چاہتی ہوں۔ مجھے بچے اچھے لگتے ہیں اور پھر اپنے بچے تو اپنے ہوتے ہیں نا۔ اچھا تو یہ بات ہے، یعنی کہ اب ہمیں بچوں کے لیے سیریس ہو کر سوچنا پڑے گا۔ وہ لب دباتا شرارت سے بولا تو اسے گھور کر دیکھنے لگی۔ ہاں بھائی، سیریس ہو کر کوشش کریں گے تبھی تو خواہش پوری ہوگی تمہاری۔ بس کر جائیں باریک، ورنہ میں آپ کے ساتھ کبھی دوبارہ نہیں آؤں گی۔ اس کی بے باکی پر وہ ہاتھ باندھ کر رہ گئی تھی، جبکہ وہ کینکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ یہاں پر نہیں جانا تھا، دوسری طرف جانا تھا۔ میں نے منع کیا تھا نا۔ ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ کتنی بورنگ جگہ ہے، واپس چلیں۔ وہ اسے اپنے ساتھ زبردستی پچھلی سائڈ پر بنی اونچی لمبی پہاڑی پر لے کر آیا تھا، جہاں جنگل کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں تھا۔ تھوڑی دیر پہلے اسے شنایا کے گارڈ کا میسج آیا تھا کہ میڈم یہاں پر آئی ہوئی ہیں اور اس وقت وہ پہاڑ کے پیچھے کی طرف جا چکی ہیں اور اب واپس آنے کا نام نہیں لے رہی، بلکہ وہ نیچے پہاڑی سے جانا چاہتی ہیں۔ اس کا کوئی ارادہ نہیں تھا آج شنایا پر اپنا ایک بھی سیکنڈ ضائع کرنے کا، لیکن پھر مجبوری سمجھ کر
وہ یہاں پر آ گیا تھا۔ ارے یار، یہاں کوئی لڑکی نیچے کی طرف جانے کی ضد کر رہی ہے، اسے ٹھیک کرنا ہے، پھر ہم دونوں گھومنے کے لیے چلیں گے۔ ویسے میں نے سنا ہے یہاں پر آس پاس کوئی بڑے ہی مزے کا ہوٹل ہے جہاں پر کمال کی بریانی اور ٹکے ملتے ہیں، ہم نے وہاں جا کر انجوائے کرنا ہے۔ ہیں سچی؟ تو آتے ہوئے کیوں نہیں بتایا؟ وہ اس کے ساتھ آتی اسی کی طرح سرگوشی نما آواز میں کہنے لگی، کیونکہ تم نے وہیں بیٹھ کر کھانے لگ جانا تھا، اور پھر اس لڑکی کی عقل ٹھکانے کیسے لگاتے؟ یہیں رکو، میں ابھی دیکھ کر آتا ہوں کہ ماجرا کیا ہے۔ وہ گارڈز کو اوپر کھڑے دیکھ کر اس سے کہنے لگا تھا، دیکھیں سر، آپ لوگ نیچے نہیں جا سکتے، وہاں خطرہ ہے۔ نیچے آپ کی میڈم گئی ہیں یا کوئی بھی گئے ہوں، ہم اس طرح کسی کو بھی جانے کی اجازت نہیں دیتے۔ نیچے صرف ہماری ٹیم جا سکتی ہے اور کوئی بھی نہیں۔ وہاں پر کھڑا آدمی ان گارڈ سے بات کر رہا تھا۔ ادھر مجھے بتاؤ معاملہ کیا ہے؟ وہ اپنا آئی ڈی کارڈ اس مینیجر کے سامنے کرتے ہوئے پوچھنے لگا تھا، جبکہ آئی ڈی کارڈ پر انسپکٹر زبر کا نام ہے۔ دیکھ مینیجر بھی ریلیکس ہو گیا تھا۔ سر، ان لوگوں کے ساتھ ایک لڑکی آئی ہوئی تھی، وہ لڑکی ہماری نظروں سے بچ کر نیچے پہاڑی سے اتر گئی ہے۔ نیچے وہاں پر خطرناک ترین بھیڑیے ہیں، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں برفانی بھیڑیے کس طرح انسان کی حالت بگاڑتے ہیں۔ یہاں پر ہماری ٹیم ہے جو انہیں ریسکیو کر سکتی ہے، لیکن فی الحال ہماری ٹیم یہاں موجود نہیں ہے۔ وہ آدھے گھنٹے میں یہاں تک پہنچ جائے گی۔ ہم تب تک انہیں روکنے کی کوشش کر رہے ہیں، لیکن یہ لوگ رکنے کا نام نہیں لے رہے، ضد کر رہے ہیں کہ انہیں نیچے جانا ہے۔ اگر یہ نیچے جاتے ہیں تو ہمارا کام بڑھ جائے گا اور ہمارے لیے انہیں ریسکیو کرنا مشکل ہو جائے گا۔ وہ اسے سمجھاتے ہوئے بول رہا تھا، وہاں میری بہن ہے، اس کا خیال رکھنا، اس لڑکی کو میں ریسکیو کر کے لاتا ہوں، اور ڈونٹ وری، میں جلدی واپس آنے کی کوشش کروں گا، لیکن میری بہن کا خاص خیال رکھنا۔ وہ مینیجر سے کہتے ہوئے وہاں سے نیچے جانے لگ گیا تھا، جبکہ وہ اسے منع کر رہا تھا۔ دیکھو مینیجر، یہ میرا فرض ہے جو میں نبھاؤں گا کسی بھی قیمت پر، اور تم مجھے اس طرح روک نہیں سکتے کیونکہ یہ میرا کام ہے اور میں آن ڈیوٹی ہوں۔ وہ اس سے کہتے ہوئے نیچے چلا گیا تھا، جبکہ مینیجر کچھ بھی بول نہیں پایا تھا، کیونکہ کسی آن ڈیوٹی آفیسر کو روکنا بھی اس کے لیے غیر قانونی تھا، جو کہ وہ نہیں کر سکتے تھے۔ ریسکیو ٹیم کو جلد سے جلد بلاؤ، اب نیچے ایک نہیں 2 لوگ ہیں، انہیں کہو کہ جلدی سے جلدی یہاں پہنچنے کی کوشش کریں، ورنہ ان دونوں کی جان بچائی جا سکتی ہے۔ ایک پولیس والا ہے، جبکہ دوسری ایک ضدی بددماغ نکچری لڑکی ہے جو کہ ہمارے سمجھانے کے باوجود نیچے چلی گئی ہے۔ وہ غصے سے اپنے ٹیم سے کہہ رہا تھا، جبکہ وہاں بیٹھی عزا پریشان ہو گئی تھی۔ اس کا بھائی ایسے کیسے گیا تھا؟ واپس آنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔
اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کس سے اپنے بھائی کے بارے میں پوچھے۔ وہ تو اسے ایک طرف کھڑا کر کے گیا تھا۔ پریشان ہو کر اس نے آگے پیچھے نظریں دہرائی تو سامنے ہی ایک کرسی پر پرسکون سا بیٹھا دامیار شاہ اسے اپنی طرف دیکھتا نظر آیا تھا۔ سو گائز، یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی ایپیسوڈ۔ سب سے پہلے تو ایپیسوڈ لیٹ ہونے کے لیے معذرت یار، ہمارے نیٹ کا بہت ایشو بنا ہے۔ جیسے ہی دھند ہوتی ہے ہمارا نیٹ بند ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد پھر مجھے روز پیکیج کرنا پڑتا ہے۔ آپ لوگوں کے چکر میں روز 25 روپے سار رہی ہوں میں، اور آپ لوگ اندازہ لگاؤ، مجھ جیسے اسٹوڈنٹ کے لیے 25 روپے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ 2 دن کے 25 روپے ملا کے سموسہ تو آ ہی جاتا ہے۔ تو آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہو کہ میں کس طرح اپنے دل پر پتھر رکھ کر آپ لوگوں کے لیے ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں، بلکہ اپنے دل پر سموسہ رکھ کر میں ویڈیو اپلوڈ کر رہی ہوں۔ تو آپ لوگ جلدی سے لائک کر دو۔ باقی یہ صرف میں کر رہی ہوں آپ لوگوں کے پیار کے لیے، لائکس کے لیے، سپورٹ کے لیے، جو کہ آپ آج کل کچھ زیادہ ہی دکھا رہے ہو۔ تو تھینک یو سو مچ۔ اللہ پاک آپ کو نظر بد سے بچائے۔ میں صدقے جاؤں اپنے ریڈرز پہ۔ خبردار جو تم لوگوں کو کسی کی نظر نے کھایا، کسی سے نظر لگوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے بچوں کی طرح ایسے لائک کرتے رہو، کامنٹ کرتے رہو، چینل کو سبسکرائب کرتے رہو، اور اپنی رائٹر کو سپورٹ کرتے رہو۔ اور عیسیٰ اور دامیار کی اسپیشل جلد ہی آئے گی۔ ہو سکتا ہے کل آ جائے، ہو سکتا ہے پرسوں آ جائے، یعنی کہ ان 2-3 دنوں میں کبھی بھی آ سکتی ہے۔ ویسے کل کیا دن ہے؟ فرائیڈے، پھر سیٹرڈے، ہاں پھر سنڈے، ہاں ہو سکتا ہے منڈے کو۔ خیر کوئی نا، آپ لوگ ویٹ تو کر ہی لوگے۔ ہم ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنی رائٹر کو دیں اجازت، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔